अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान के पारे नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत गौर से देखें ताकि आपको बेहतर से बेहतर तौर पर समझ सके कुरान के पैगाम को। कुरान पाक की हर आयत जो है वो हमारे लिए रहनुमाई और हिदायत का ज़रिया है। हर लफ्ज़ की गहराई में सोच कर उस पर अमल करना हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर आपके पास कोई पेन या कोई पेंसिल है या कोई कलम है तो ये जो मैं आपको अभी नुकात बताने लगी हूँ ना, ये नुकात लिखते रहें ताकि आप क्लास के दौरान सीखे हुए हर नुक्ते को जहन में महफूज रख सके। जब ये क्लास मुकम्मल हो जाएगी ना तो आपकी जहन में एक तस्वीर बन चुकी होगी जो आपने सारा इस दौरान पढ़ा और सीखा। ठीक है, उसकी तस्वीर बन चुकी होगी आपकी जहन में। तो मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में भी इसी तरह से स्टडी करती थी, आप लोग भी इसी तरह से करें। आई होप कि आप लोग इंशाल्लाह ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानी कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब हम आते हैं जी अपने पारे की तरफ। ठीक है, और हम स्टार्ट लेंगे जी। अच्छा, सूरा अल बकरा। ठीक है, ये जो दूसरा पारा है ना, ये मैं आपको किस तरह से, मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करा रही, मैं इस पूरे सिपारे की एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रही हूँ कि इस पूरे सिपारे के अंदर है क्या, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है, कौन से ऐसी वसूल है, सुनहरी वसूल है ज़िंदगी के कि वो इस सिपारे के अंदर है। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाता है। ये 10-15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस पारे के अंदर ये चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए है। अच्छा, ये पारा जो है हमें ज़िंदगी गुजारने के बहुत सुनहरी उसूल सिखाता है जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। ठीक है, इस सिपारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बराह रास्त नसीहत कर रहा है, जैसे कोई मेहरबान उस्ताद अपने शागिर्दों को समझाता है ना, उसी तरह से। तो आइए देखते हैं, अब आप खुद आपको फील हो जाएगा कि हम इस पारे से क्या सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस सिपारे में सबसे पहले क़िबला जो है ना उसकी तब्दीली का जिक्र है। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हमें क्या सिखा रहा है कि क़िबला अगर हमारा तब्दील हो तो इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। देखो, इससे हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हर हुक्म पर यकीन रखो, चाहे लोग इतराज़ करें, लोग खुश हो या खुश ना हो, लेकिन अगर हुक्म अल्लाह का है तो उस पर यकीन रखो। ठीक है, और उसको फॉलो करो। नंबर 2, मुसलमान को अपनी पहचान और दीन पर फ़ख्र होना चाहिए। ठीक है, मुसलमान को अपने आप पर पहचान होनी चाहिए, ये सिपारा हमें ये सिखाता है। ठीक है, और दीन पर फ़ख्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर ये सिपारा हमें क्या सिखाता है कि दीन में तब्दीली जो है वो अल्लाह के हुक्म से आती है, किसी इंसान की मर्ज़ी से नहीं। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम क्या करें। देखो, जब कोई भी दीन का कोई हुक्म मिले ना आपको तो उसे फ़ौरन कबूल करें। ठीक है, उसके बाद लोगों की बातों से मुतासिर ना हो। आजकल नाउज़ुबिल्लाह अपने बच्चे देखे होंगे क्या कौन सी एथियस्ट और ये नाउज़ुबिल्लाह मतलब किस तरफ जा रहे हमारे यंगस्टर। तो आप बस अल्लाह के हुक्म को देखो। ठीक है, लोग तो बातें करेंगे, वो तो न्यू एडवांस जनरेशन है, वो तो कुछ कहेंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि हर काम में बस अल्लाह का हुक्म देखो कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे दीन के हर हुक्म को मुकम्मल यकीन के साथ अपनाइए। ठीक है, जो भी हुक्म है ना उस पर यकीन रखो कि अल्लाह का हुक्म है और उस पर यकीन रखो। वहाँ पे हमने क्या सीखा, अब यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि उम्मती मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी क्या है। ठीक है, ये दूसरे सिपारे की दूसरे जुज़ में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अल्लाह हमें क्या सिखा रहा है इसमें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिखा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए अच्छे काम करो और बुरे कामों से रोको। ठीक है, हर मुश्किल वक़्त में सब्र करो
اور نماز سے مدد لو۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو ہم کیا کریں ایسی حالات میں؟ ہم کیا کریں؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ قرآن کو ٹھیک ہے، قرآن کے بنیادوں قرآن کو اپنے ذہن میں رکھ کے ہم نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو جب کوئی مشکل آئے تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے، دوسروں کو اچھے کاموں کی دعوت دے اور برائی سے روکے ان کو۔ اچھا، جب بھی بات آتی ہے اپنی نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی اصل طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز کو کبھی مس نہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 جو ہے وہ آزمائش اور صبر کا انعام ہے، ٹھیک ہے؟ اب آزمائش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اللہ اس میں ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے کبھی نہیں مرتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ شہید جو ہے یا جو اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اس پر صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب جو بھی آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو اگر آپ اس پہ صبر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا آپ کو جنت اس کے بدلے میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اب صبر اور آزمائش جو ہے یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں؟ دیکھو مشکلات جو ہے نا، مشکلات پر گھبرانے کے بجائے آپ ایک دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی مشکل ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس طرح کی دعا لازمی پڑھیں۔ پھر ہمیشہ صبر کریں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر بات پہ بس جو بھی ہو آپ صبر کریں، ساری فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑیں۔ اس کی پانچوں جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکیزہ روزی، یعنی آپ کا جو کھانا ہے نا وہ حلال ہے، وہ پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے؟ انشور کہ دیکھو حلال کھاؤ اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی کمائی کا ذریعہ ہمیشہ حلال رکھیں، کھانے پینے میں حلال اور پاک چیزوں کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو 5ویں جو اس کی بات ہے نا وہ ہے نیکی کا اصل مطلب۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کا اصل مطلب بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکی صرف نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی نیکی ہے۔ اب آپ دیکھو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں؟ دیکھو دین پر مکمل عمل کریں، صرف چند چیزوں کو نہ پکڑیں، ٹھیک ہے؟ مکمل دین پر عمل کریں، صرف ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چند چیزوں کو پکڑتے ہو۔ آج کل دیکھو ہمارے جو ینگسٹر ہے یا کوئی کچھ بھی مطلب جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھو نا، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ہر حال میں سچ بولے، ٹھیک ہے؟ سچ جو ہے وہ بولنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر حال میں کوشش کرے کہ آپ سچ بولیں۔ اچھا 6 نمبر پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کے بارے میں بتاتا ہے۔ انصاف اور قصاص، مطلب قصاص بدلے کا جو اصول ہوتا ہے وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ آپ کس طرح سے بدلہ لوگے۔ دیکھو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر کسی پر مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے اس پر ظلم ہو تو بدلہ لینے کی اجازت ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن معاف کرنا یا معاف کر دینا وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب بدلہ لینے کی اجازت تو ہے لیکن اس کو معاف کر دینا بہتر ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے۔ اب دیکھو کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے اور اگر ممکن ہو تو معاف کر دیا کرے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ عدل اور انصاف کا دامن تھامے رکھے، اسی سے ہمیں یہ ملتا ہے سیکھنے کو۔ نمبر 7 پہ آتا ہے کہ ہمارے روزے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے روزے
روزے ہم رکھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے تقویٰ حاصل کرنا۔ اللہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ روزے تم پر اس لیے فرض نہیں کیے گئے کہ تم مطلب اپنی مرضی سے صرف کھانا نہ کھاؤ، پینا چھوڑ دو، اس لیے نہیں کہتے، بلکہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ تو روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کو روزہ نہ سمجھے، بلکہ اپنی زبان، نظر اور دل کو بھی پاک رکھے۔ روزہ رکھ کر اپنی نیت کو درست کرے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد دعا کی قبولیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت۔ دیکھو یہ 8 نمبر پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ دیکھیے اس کا مفہوم یہی ہے، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے نا میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی خواہش ہو اللہ سے مانگے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ دعا کرنے میں سستی نہ کرے، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے، ٹھیک ہے؟ 9 نمبر پہ سود کی سخت ممانعت کے بارے میں ہے۔ اس آیات میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل کے بتا دیا ہے، اور یہ آیات بنتا ہے 279 میرے خیال میں، آئی تھنک 279 to 275 to 279 بنتا ہے جی۔ اچھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ سود لینا اور دینا اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سود لینا اور دینا اللہ کے خلاف جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کے سودی کاروبار سے دور رہے، اپنی معیشت کو صاف ستھرا اور حلال طریقے سے چلائے، ٹھیک ہے؟ 10 نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انعام، کہ جب تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو اس کا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کہیں گنا زیادہ لوٹاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کریں اس میں؟ ہم ہر ہفتے یا مہینے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دیں، ٹھیک ہے؟ غریبوں اور ضرورت مندوں کو ان کی مدد کرے، چاہے تھوڑی سی ہی رقم کیوں نہ ہو، لیکن ان کی ہم مدد کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا زیادہ لوٹاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اللہ کے راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہو نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس سے زیادہ آپ کو لوٹائے گا۔ اگر لاکھ کرتے ہو، اگر کروڑ کرتے ہو تو اسی سے زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو ہے خیرات کا طریقہ ہے۔ اخلاص جو ہے نا، خیرات صدقہ دینا ہو، کسی کو خیرات دینا، اس میں اخلاص جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ دیکھو جو چیز خود کھانے کے قابل نہ ہونا اسے خیرات میں دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے کہ ہم جب کھانا کھاتے یا پیزا وغیرہ برگر اپنے لیے منگواتے ہیں تو وہ جب ہمارے سے ختم ہو جائے اس کو بالکل ہم کھا لیں، بعد میں کسی اور کو دے دیں، ایسے نہیں ہوگا۔ پہلے آپ اس کو کھلاؤ، کیونکہ اسے کہتا ہے صدقہ اور خیرات۔ تو اس میں کہتا ہے کہ اخلاص جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پیزا دے رہے ہو اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ ابھی تو منگوایا ہے میں نے اور ابھی تو بالکل گرم ہے، فریش ہے، وہ کھا لے گا تو میں کیا کھاؤں گا، میرے بات کھا جائے گا۔ اس طرح کی اگر باتیں ہو نا تو آپ کا خیرات کچھ بھی آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ اب اس پہ ہم کیا کریں؟ دیکھو خیرات دینے میں دکھاوا تو بالکل نہ کرے، بلکہ خالص نیت سے دے، ٹھیک ہے؟ بہترین چیزوں میں سے صدقہ کرے، نہ کہ بیکار چیزوں میں سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد 12 نمبر پہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آیات الکرسی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صبح شام آیات الکرسی پڑھیں۔ خیر دوستوں، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ صبح شام لازمی آیات الکرسی پڑھیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، آپ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور ہر کام میں اسی سے مدد لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم نے خلاصہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ عربی میں نہیں، یہ اردو میں ہے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھو آخر میں ایک بار پھر اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے حکم کو خوشی سے قبول کریں، خوشی خوشی اللہ کے حکم کو ہم قبول کریں۔ پھر دوسرا ہمیں بتاتا ہے کہ صبر اور نماز کو اپنی طاقت بنائیں، ٹھیک ہے، حلال روزی کمائیں اور حلال کھائیں، عدل و انصاف کو ہمیشہ اپنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اس پر بھروسہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں جو خرچ کریں آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج کا ہمارا دوسرا سپارہ کمپلیٹ ہو گیا، تو مبارک ہو آپ کو، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، آج ہمارا دوسرا پارہ کمپلیٹ ہو گیا، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ مل گیا ہوگا۔